मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिम व मिन आजमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन कराम हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर बिफ़ज़्ल ही ताला खैरियत से होंगे और यूके के इस प्लेजेंट वेदर को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल एंड डोमेस्टिक लाइफ को भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। इस्लाम चैनल उर्दू पर हमारी आज की इस नशिस्त, इस प्रोग्राम का उन्वान है मंथ ऑफ मर्सी एंड रमज़ान करीम की तैयारी करना, उसके लिए प्रेपरेशंस करना, उसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करना। और उसके लिए आज हमने इस्लाम चैनल उर्दू पर अपने साथ दावत दी है अपनी बहनों को जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ इंशाल्लाह चंद ही लम्हात में करवाऊँगी। रिसेंटली यूके के अलावा पूरी दुनिया में, यूके के साथ साथ पूरी दुनिया में इंटरनेशनल विमेंस डे खूब जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया गया और हमारी बहनों का जज्बा दीदनी है, उनका जज्बा उरूज पर है। यहाँ पर कुछ ये बात अर्ज़ करती चलूँ कि जिस तरह से आक़ाए दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इंसानियत की इस सबसे गिरी हुई मखलूक और तबके को इज़्ज़त, वक़ार, हुकूक और फ़राइज़ के साथ नवाजा और इस्लाम के अंदर उनके हुकूक और फ़राइज़ का निज़ाम वज़ा करके उनकी बुनियादी ज़रूरियात से लेकर उनकी लग्ज़रियस लाइफ तक की गारंटी अता फ़रमाई। जितना इस्लाम ने और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिनफ़े नाज़ुक पर अपनी रहमतल लिल आलमीनी की शान अक़दस में से वाफ़िर हिस्सा अता फ़रमाया, ये इस्लाम ही का ख़ासा है और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का ख़ासा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस्लाम चैनल उर्दू पर आज मौजूद हैं अपनी बहनों के साथ जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखती हैं। और यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी मिनहाज विमेन लीग यूके की बहनों का, स्पेशली जो इस्लाम के साथ अपनी ज़िंदगी इस आलम मग़रिब में गुजार रही हैं। बेहतरीन माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ होने के साथ साथ प्रोफेशनल्स भी हैं। अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ अपने बच्चों की तरबियत और तालीम की ज़िम्मेदारियों के साथ अपने अपने फ़न में एक ख़ास और जुदागाना शख्सियत और पहचान रखने के साथ साथ अपनी बावकार ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो अपनी पैनलिस्ट में से मैं आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवाना चाहूँगी उन अज़ीम माओं, बहनों और बेटियों में से चुनीदा। सबसे पहले पाकिस्तान से मारूफ़ सना ख़ान रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमारे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, मिनहाज विमेन लीग यूके के ऑर्गेनाइज़ करदा 18 फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम्स के लिए सपोर्ट करने की नीयत से तशरीफ़ लाई पाकिस्तान से मोहतरमा सैयदा नौरीन फ़ाइज़ साहिबा, आपको यूके तशरीफ़ आवरी पर और इस्लाम चैनल उर्दू के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर खुसूसी मुबारकबाद पेश करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ। जज़ाकल्लाह। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है बरतानिया की हमारी यंग सिस्टर्स में से जानी पहचानी शख्सियत और बड़ी मकबूल और मारूफ शख्सियत, वेरी पॉपुलर एंड रिनाउंड पर्सनालिटी आई वुड से, हमारी यंग सिस्टर, हमारी यूथ का प्राउड, हमारी यूथ के लिए एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मोहतरमा आमिना सुल्तानी साहिबा नशीद आर्टिस्ट हैं और किरत बहुत प्यारी करती हैं। Thank you for having me and it's a pleasure to be here. थैंक यू। और मेरे दाएं जानिब मौजूद है हमारी यूके में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और हमारी जो साउथ ईस्टर्न एशियन कम्युनिटीज़ में से सोशल वर्क करने वाली, इसके अलावा बहुत बड़ी राइटर रही हैं, जर्नलिस्ट रही हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करती रही हैं फॉर मैनी ईयर्स। मोहतरमा शगुफ्ता नसरीन साहिबा, आपको तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसंदा साहिबा। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मिनहाज विमेन लीग यूके की एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी, एक तंज़ीम की सरबराही करते हुए दीनी इनका तारुफ भी है, दीनी लिहाज से भी है, और बीइंग अ बिज़नेस वुमेन, इस्लाम जो कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है वो
آدمیوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی ایکول رائٹس اینڈ ایکول اپرچونیٹیز عطا فرماتا ہے. تو ایک بہت خوبصورت کمبینیشن ہے ہماری اس بہن کی زندگی میں ماشاءاللہ. بزنس لیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ دین بھی ان کی شناخت اور پہچان ہے. محترمہ عظمیٰ بشیر صاحبہ، آپ کو تشریف لانے پر صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ شلدا صاحبہ، بہت شکریہ. یو ویلکم. جی ناظرین کرام، جہاں تعارف ہم نے اس پروگرام کا کروایا کہ منتھ آف مرسی، رمضان الکریم. جی ناظرین کرام، جہاں ہم نے تعارف منتھ آف مرسی رمضان الکریم کا کروایا اور ساتھ ساتھ اپنی پارٹیسپینٹ اپنی مہمانان گرامی کا کروایا، تو وہاں پر آپ کو انٹروڈکشن دیتی چلوں کہ اس منتھ آف مرسی کی خاصیت کیا ہے. اس پروگرام جس کا انعقاد کیا گیا ہے منتھ آف مرسی کی امپورٹنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ٹائٹل دیا گیا ہے منتھ آف مرسی فار رمضان الکریم بائی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے اور خدمت خلق کا کام انجام دیتی ہے، اور ان کا نعرہ ہے صحت، تعلیم اور فلاح عام. صحت، تعلیم اور فلاح عام تمام انسانیت کے لیے. یہ خدمت خلق کا کام کسی مذہب، رنگ، نسل، علاقے اور کسی بھی سوسائٹی کے طبقات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ان ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے منہاج ویمن لیگ یو کے کی تنظیمات نے یو کے بھر میں، پورے برطانیہ کے 18 ڈفرینٹ ایریاز میں بڑے بڑے فنڈ ریزرز کا آرگنائز کیا ہے، اور ان میں سے پہلا فنڈ ریزر جو ہے وہ لنڈن میں ہو چکا ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ لوٹن، برسٹل اینڈ دین ان نارتھ اینڈ اسکاٹ لینڈ اینڈ مڈ لینڈز بھی ہونے جا رہے ہیں. تو اب جسٹ گیونگ یو ہیڈز اپ کہ آپ بھی اپنی تیاری کر لیجئے کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. آپ کو پتہ ہو کہ منہاج ویمن لیگ یو کے کی تنظیمات کن ایریاز میں ان فنڈ ریزرز کا انعقاد کر رہی ہیں ٹو سپورٹ دس گریٹ کاز. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کیوں یہ کر رہی ہے؟ وہ خلق خدا کی خدمت کے لیے، ان کی ویل بینگ، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ فیسلٹیز کے انعقاد کے لیے. تو اس سے پہلے کہ میں مزید ڈیٹیلز آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، میں پروگرام کے آغاز میں ریکویسٹ کرتی ہوں محترمہ آمنہ سلطانی صاحبہ سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن
يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب تلاوت آپ نے کی، سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرمایا، جزاک اللہ خیرہ. اس کے ساتھ ہی میں نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت سخن دے رہی ہوں محترمہ سیدہ نورین فائز صاحبہ کو، جو ملک پاکستان کی نامور نعت خواں ہونے کے ساتھ ساتھ ثنا خوانی کے فلک کا چمکدار اور روشن ستارہ ہیں. تو میں درخواست کرتی ہوں محترمہ سیدہ نورین فائز صاحبہ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، کہ ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. ورفعنا لک ذکرک 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 ورفعنا لک ذکرک.
تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرا تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے واری تیرا بالک، تیرے واری تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اور تیرے دم سے دل بینا، کبھی فارا کبھی سینہ، تیرے دم سے دل بینا، کبھی فارا کبھی سینہ، نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا، کہ یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دلک سی، یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دلک سی، تیرے در سے میری جان تک، تیرے در سے میری جان تک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ کہ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سجداتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، کہ تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک، 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 ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ عظیم اور نامور نعت خواں اور اپنے سخن میں بہت بڑی ایک استاد شخصیت ہونے کے ساتھ ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں آپ کی تشریف آوری پر باجی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں اپنے پینلسٹ میں سے اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود جو دوسری بہنیں ہیں ان کی طرف بڑھتی ہوں، اور سب سے پہلے میں محترمہ عظمیٰ بشیر صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے حوالے سے ہم بہت سی بات کی جاتی ہے ویمنز رائٹ کے حوالے سے، ان کی رسپانسبلٹی اینڈ رول میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے آج تک انسانیت سرگرداں ہے، تو اسلام میں خواتین کے حقوق اور فرائض اور ان کے جو کردار ہے اس پر آپ اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ شندہ صاحبہ، آپ نے موقع دیا، اس چینل کا بہت شکریہ کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنی بات کر سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وومن ڈے کے حساب سے، وومن انٹرنیشنل ڈے کے حساب سے جب بھی یہ بات، یہ جب بھی دن قریب آتا ہے اور جب بھی یہ دن خواتین میں منایا جاتا ہے،
ایک بات کسی بھی عورت کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کی بنیاد جو ہے، جب وہ پیدائش میں ابھی سے جو زمانے جاہلیت میں جو خواتین کا کردار اور جو ان کا مورال ڈاؤن کیا جاتا تھا، اس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے. جس طرح سے عورت کی حق کی پامالی، اس کے حقوق کی پامالی، اس کے مورال کو ڈاؤن کرنا، لائک جیسے ہی عورت کا پیدا ہو جانا، بچی کا پیدا ہو جانا، اس کو وہیں پر، زمانے عرب کی بات کر رہی ہوں، وہیں پر دفن کر دینے کا حکم دے جانا، اور یہ جینے کا جو اس کا حق ہے وہ بھی چھین لیا جاتا تو تھا. جی وہ بھی حق چھین لیا جاتا. تو جو بنیادی، جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وومن کا حقوق، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو زندگی تو سب سے پہلا حق ہے. تو زندگی کا جو حق ہے وہی میرے پیارے آقا نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے دے دیا گیا، آپ کو دے دیا گیا. تو اس سے بڑھ کر آگے بات کیا ہوتی ہے کہ وومن کو جینے کا حق جو تھا وہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو وومن رائٹس کو اسٹیبلش کیا، انٹروڈیوس کیا، وہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عالمین پر رحمت فرمائی تو اس صنف نازک پر خاص رحمت فرمائی کہ اس بیٹی کو، اس کے پیدائش کو رحمت کے ساتھ منسوب کر دیا، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دے دی، اور اس کے سر پر دست شفقت بیٹوں سے بڑھ کے رکھنے کی تعلیمات عطا فرما دی، اس کو زندگی میں باوقار زندگی جینے کا حق عطا فرما دیا، اس کے لیے اوامر اور نواہی کا جو ڈسپلن ہے اسلام کے اندر وہ مقرر فرما کر ایک بیلنسڈ لائف گزارنے کا ایک خوبصورت جو اس صنف نازک کے لیے راستہ ہموار فرما دیا. یقیناً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عالمین پر الگ لیکن بیٹیوں پر سب سے خاص کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس کے ساتھ ہی میں بڑھتی ہوں محترمہ باجی شگفتہ نسرین صاحبہ کی طرف، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت آپ کی خدمات ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر یو کے میں رہتے ہوئے، مغرب میں رہتے ہوئے خواتین کے حقوق اور فرائض کی بڑی بات بھی کی جاتی ہے، ان کو حق دیا بھی جاتا ہے، اس کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، لیکن سٹل اس معاشرے میں رہتے ہوئے پھر بھی خواتین کچھ مشکلات کا شکار نظر آتی ہیں. تو آپ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کے تھرو آپ ہمیں بتائیے کہ کس حد تک معاشرہ کامیاب ہو سکا ہے خاتون کو ایک عظیم کردار اور اس کا ایک وقار بحال کرنے میں. تھینک یو محترمہ رخشندہ صاحبہ. پہلے تو تھینک یو، آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا، اور آج یہ جو سارا ویک ہے خواتین کے عالمی دن پہ منایا بھی جا رہا ہے اور منایا جانا بھی چاہیے. اور آپ نے یہ ایک بڑا ہی اہم سوال اٹھایا ہے، اور یہ بڑی بحث ہے ساری، یہ انٹرنیشنل ہے، یہ کوئی ایک خطے کی یا ایک قوم کی یا ایک سوسائٹی کی نہیں ہے. ویمن کی جو ایکویلٹی ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ایشو ورلڈ وائڈ ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں سٹرگلز ہیں اور سٹرگلز ہوتی رہی ہیں. اگر آپ سفرجٹ کو یاد کریں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ایز اے مسلم ویمن جو کہ میں بہت پراؤڈ ہوں، آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے مسلم ویمن، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے اور میرے رسول نے مجھے کیا حقوق دیے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک ہمیں سٹرگل ہے بہت ساری وجوہات سے، جو ہم ابھی تک اس ایکویلٹی کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن میں مطمئن ہوں کہ جس ذات نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے حقوق دیے. جیسے عظمیٰ صاحبہ نے کہا کہ زندگی سب حق ہے، تو اب دیکھیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، اور مرد کو بھی اور عورت کو بھی. ہمیں انسان کہا گیا، ٹھیک ہے ہمارے رول ہیں تو اس سے ہمیں نام دیے گئے خواتین کا، مرد کا، لیکن بیسیکلی ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار انسان کہہ کے بلایا. یہ نہیں کہا کہ انسان عورت کچھ اور ہے اور انسان مرد کچھ اور ہے، بلکہ میرے جو مذہب میں ہے اسلام میں، اس میں تو خاتون کا درجہ ہی بہت بڑا ہے، یعنی ماں کا درجہ اتنا بڑا کہ اللہ پاک آپ کو تخلیق کے عمل میں شامل کرتا ہے. تو یہ تھوڑی سی پرابلمس آ رہی ہیں اور بڑا باعث ہے. اور ابھی بھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس سوسائٹی میں خواتین کمپلیٹلی ان کو حقوق مل چکے ہیں، تو ایسا ابھی نہیں ہے. یہاں بہت بڑی جد و جہد ہے، اور ہر دیکھیں ویج گیپ آتا ہے، ایجوکیشن میں آپ کا گیپ آ رہا ہے، ویمن کی سیفٹی میں آپ کو ایشوز آ رہے ہیں. بینیفٹس کے لیے، ایکول بینیفٹس اینڈ ایکول اپرچونٹیز کے لیے کئی فیلڈز میں خواتین ابھی تک سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. بہت بڑی سٹرگل ہے. بہت خوب آپ نے فرمایا ماشاءاللہ. جہاں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے،
اسلام نے خواتین کو مردوں کے ساتھ برابر کے حقوق اور برابر کے فرائض عطا فرمائے ہیں، ان کی درجہ بندیاں فرما دی ہیں، اور ایک خوبصورت بیلنس کریٹ کیا ہے جو اس صنف نازک کے لیے ایک عزت اور وقار کا حامل ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور معاشرے میں باوقار زندگی گزارتے ہیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد اپنے مہمان شخصیات کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتھ آف مرسی ویلکم رمضان کے پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ بحمد اللہ تعالی رمضان الکریم قریب قریب ہیں، آمد ہے، اور شعبان کے دن جاری ہیں۔ عبادات کے ذوق کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا جذبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں موضوعات پر، عبادات اور خدمت خلق، ان ٹاپکس پہ سیر حاصل گفتگو کے لیے آگے بڑھیں، میری شدید خواہش ہے کہ محترمہ سیدہ نورین فائز صاحبہ سے درخواست کروں کہ رمضان کریم کے موضوع پر جو اس مناسبت سے کلام ہے، پلیز وہ ہم سب کے گوش گزار فرمائیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ کیا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور۔ فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اور ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے رحمتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہ
بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ انہی پیاری صداؤں اور دعاؤں کے ساتھ اپنے اس پروگرام جس کا عنوان ہے منتھ آف مرسی ویلکمنگ رمضان کے اندر گفتگو شامل کرتے ہیں، اور میں بڑھتی ہوں محترمہ عظمیٰ بشیر صاحبہ کی جانب کہ اسلام میں جو منتھ آف مرسی رمضان کے حوالے سے رمضان کریم کے استقبال کی جو ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں خاص عبادات اور پھر خاص خدمت خلق کی جو ترغیب دی گئی ہے، اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ باجی شندہ، سب سے پہلے جو ہے رمضان کا مہینہ، جب ایک مہینہ یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور بہت سے چاہنے والے اور جو بالکل رمضان کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک مہینہ نہیں بہت سے مہینے ہونے چاہیے تھے، اور تاکہ یہ جو بھرپور مہینہ ہے جو روح کی تازگی کے لیے اور آپ کے تزکیہ نفس، جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، جیسے اس مہینے میں سب سے پہلے جو سب سے خوبصورت بات ہے، سب سے مبارک بات، وہ یہ ہمارا جو قرآن پاک کا نزول ہے، جو ہماری زندگیوں کا بیسک مقصد ہے، وہی کتاب ہے جو نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ اس کتاب کا نزول اور اس کتاب کی تمام برکات و فیوزات اس منتھ میں جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدی کے لیے چھوڑی ہے، شاید ہی کسی امت کے لیے یہ تحفہ ہو۔ رمضان کے قرآن کے نزول کے علاوہ صدقہ خیرات اور اپنی جان کا صدقہ دینا، اپنے مال کو پاک کرنا، سر سے لے کے پاؤں تک جتنی مومن کی پاکیزگی اس مہینے میں ہوتی ہے، شاید ہی کسی مہینے میں ہو۔ تو قرآن پاک میں بھی جس طرح سے شہر رمضان الذی کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے امت محمدی پر، مسلمانوں پر ایک نزول، ایک برکت کا نزول کیا ہے۔ اور جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو سورہ توبہ میں بہت خوبصورت آیات ہے 103 اور 104، اس میں کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ صدقہ وصول کیجئے، صدقہ دیجئے، اپنے مالوں کو پاک کیجئے۔ اور بہت سے ہماری جو مسلم کمیونٹی ادھر ہے اور بہت سے مسلم پورے دنیا کے مسلمان جو ہیں اس منتھ آف رمضان کو پورے طریقے سے، بھرپور طریقے سے نیکیاں گیدر کرنے کی، نیکیاں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جو جس طرح کی فنڈ ریزنگ اپیلز اور جس طرح سے صدقات اور خیرات کا کام مسلم کمیونٹی یو کے میں کر رہی ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو وہ کہیں اور ہو رہا ہو۔ اسلام میں یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ عبادات پر جہاں زور دیا جاتا ہے تو اس کے بالکل ساتھ ساتھ خدمت خلق کا بھی بھرپور اس پہ پرچار بھی کیا جاتا ہے اور اس کو پریکٹس بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں رمضان میں بے حساب اور بے شمار فیوز و برکات ہیں، ایک عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اخلاص نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہیں کہ اس کو 70 گنا سے بڑھا کے 700 گنا یا 7000 گنا یا چاہیں تو اس سے بھی زیادہ فرما دیں۔ تو یہ خلوص نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس رمضان میں کی جانے والی خدمت خلق سے وابستہ جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب بھی ایکولی یوں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، مطلب اس میں ایکول پروپورشن رکھا گیا ہے، عبادت میں اور خدمت خلق میں ایک باہمی جوڑ اور توازن برقرار رکھا گیا ہے، جو اسلام کی صحیح خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آگے بڑھتی ہوں محترمہ شگفتہ نسرین صاحبہ سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ آپ یو کے میں رہتی ہیں، بینگ اے رائٹر، بینگ اے جرنلسٹ، بینگ سورٹ آف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور کمیونٹی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی منہاج القرآن اور منہاج ویمن لیگ کے ساتھ بڑی ایک خوبصورت سی ایفیلیشن ہے، اور جس پہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ منہاج القرآن سے وابستہ یہ خواتین اور بیٹیاں معاشرے کے اندر سوشل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں ایز اے والنٹیئر حصہ لیتی ہیں، اور آپ بھی ان ساری ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتی ہیں، تو آپ ان کے اس کردار کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں محترمہ رخشندہ صاحبہ، میں نے کافی دنیا کا ایک بہت بڑا پرپورشن دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اچھی جگہوں پہ مجھے تجربات بھی ہوئے، اور میں نے لکھا بھی، اور بڑی اہم شخصیات کے ساتھ بھی ٹائم گزارا، تو بہت کچھ لرن کیا۔ لیکن جب میں نے تھوڑا سا اپنی لائف میں بریک لیا تو مجھے منہاج القرآن سے اتفاقیہ مجھے وہاں آنے کا اتفاق ہوا، اور میں ان سے نہ صرف امپریس تھی بلکہ انسپائرڈ ہوئی
کہ آپ یقین کریں کہ میں نے بہت ساری ماسکس دیکھی اور مطلب آپ کو بتایا ایز اے رائٹر ہر چیز کی آپ طیب میں جاتے ہیں. تو منہاج القرآن میں جو میں نے کلچر چینج دیکھی, جو میں نے ریئل اسلامک ایسنس دیکھا کہ وہ صرف مسجد ہی نہیں تھی, وہ مسجد تھی جو اسلام نے مسجد کو بنایا تھا کہ اس میں آپ کا وہ کمیونٹی ہب ہوتا ہے. اور میں نے منہاج القرآن لندن سے جب مجھے واقفیت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ مسجد ہونے کا حق ادا کیا, اور خواتین کو جس طریقے سے وہاں ویلکم کیا گیا, ماؤں کو جیسے ویلکم کیا گیا اور ان کو رسپیکٹ دی گئی اور ان کو امپاور کیا جاتا ہے, وہ میرے لیے ایک فیسینیٹنگ چیز تھی. میری مطلب اپنی موت تو وہ میری ہے ہی, اس سے آگے جو میرا کنٹریبیوشن ان کے ساتھ رہا ہے اس کی وجہ یہ رہی کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق جو مسجد ہے اس کا حق ادا کیا. اور انہوں نے, آپ دیکھیں ایسی خواتین بھی میں نے دیکھی کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی مائک کو ہاتھ نہیں لگایا, اور میرے سامنے انہوں نے سٹیج پہ اور فورمز پہ کھڑے ہو کے سپیچز کی. تو آپ دیکھیں کہ میرے جیسی ایک خاتون کے لیے کتنی بڑی اور فخر کی بات ہے کہ میری وہ سسٹر جنہوں نے کبھی زندگی میں وہ مائک کے سامنے نہیں آئی, ایک دن وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ایک سپیچ کرتی ہیں یا پریزنٹ کرتی ہیں. تو اس سے زیادہ ویمن امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے. فریڈم آف سپیچ دیا گیا ان کو, ٹریننگ اینڈ ایجوکیشنل فیسلٹیز میں ایکول, اور آگے ان کے براٹ اپ کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں ایکول رائٹس اینڈ ایکول اپرچونیٹیز مہیا کی جاتی ہیں, بالکل, جو ڈے ون سے اسلام کا خاصہ ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں اس ایکول پروپورشنیٹ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سٹرگلز جاری ہیں اور بڑی کاوشیں خواتین اور ڈیمانڈ بھی کرتی رہتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف ایک آرگنائزیشن کا نام نہیں ہے, یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کے نیچے تعلیم, صحت اور فلاح عامہ کے بہت سارے پروجیکٹس کام کرتے ہیں. اس میں تعلیم کے سیکٹر کو دیکھ لیں تو پاکستان کے علاوہ, پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر 6000 سے زائد اسکول اور ایجوکیشنل فیسلٹیز کا قیام, یونیورسٹی جو کہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے اور دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں شامل ہے. کالجز کو دیکھیں تو دینی اور دنیاوی علوم سے آراستہ تعلیم اور تربیت کی سہولت مہیا کرنے والے, ایکول پروپورشنیٹ میں بوائز اینڈ گرلز کو, آدمیوں اور عورتوں کو ایکول پروپورشنیٹ میں تعلیم کی فیسلٹیز پہنچانے والے, مہیا کرنے والے اس آرگنائزیشن کے کارنامے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو معاشرے میں جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے کئی پروجیکٹس کام کر رہے ہیں. پینے کے صاف پانی کو, چاہے ایسٹرن کنٹریز ہوں یا افریقن کنٹریز ہوں, جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں کلین واٹر کی فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ صحت کے شعبے کو اگر دیکھا جائے تو صحت کے لیے مختلف ڈسپینسریز اور ایمبولینسز اور موبائل میڈیکل ایڈ, اس طرح کے کئی شاندار منصوبہ جات جو ہیں وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم فلاح عامہ کی طرف چلیں تو ایمرجنسی ریلیف کے ساتھ ساتھ نیچرل ڈیزاسٹرز میں مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے یہ والنٹیئرز, بردرز اینڈ سسٹرز سرگرداں نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں بالکل پسا ہوا پسماندہ طبقہ ہے, اس میں جو بچیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, ان کے لیے جہیز کا بندوبست کرنا, ان کے لیے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے حقیر اور سب سے زیادہ نظر انداز اور سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ جو ہمارے معاشرے میں یتیم بچے ہیں, ان کی کفالت. یہ ایسا ایک ادارہ ہے کہ اس نے بالکل پن پوائنٹ اینڈ فوکس رکھا ہے, اسپیشلی 2005 کے زلزلے میں جو بچے یتیم ہو گئے ان کی کفالت کا بہت بڑا ذمہ اٹھایا, اور آغوش کے نام سے ایک اس ادارہ قائم کیا جہاں بچوں کے رہنے کا اور ان کے پڑھنے لکھنے, صحت, ان کی فیوچر براٹ اپ, ان کی مینٹل, اسپریچول, فزیکل نیسیسٹیز, ان کی لیجر ایکٹیویٹیز, ان سب کا اہتمام کیا گیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں وہ بچے معاشرے کا باوقار فرد بن کر سامنے آئے ہیں. ان میں سے کئی بچے ڈاکٹرز, انجینئرز ہیں, دوسرے ملکوں میں یونیورسٹیز پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس کے پہ گئے ہیں, اور معاشرے میں ایک باوقار مقام انہوں نے حاصل کیا ہے اور ہمارے ملک و ملت کا اثاثہ بن کر ابھرے ہیں.
تو اب 16 سالہ تجربے کے بعد ماشاءاللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک اور کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس ایکسپیرینس کو یہیں سٹاپ نہیں کیا، بلکہ اس کو مزید انہانس کرنے کے لیے، سوسائٹی کے ان پسے ہوئے طبقات کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ان کو مزید ایجوکیٹ اینڈ امپاور کرنے کے لیے اپنے فلیگ شپ پروجیکٹ کا اناؤنس کیا، میگا پروجیکٹ دی منہاج آرفن کیئر کمپلیکس، اس کا اناؤنس کیا، اور اس کے لیے پچھلے سال سے منہاج ویمن لیگ یو کے ان کی سپورٹ کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، جس میں پاکستان سے ماشاءاللہ محترمہ سیدہ نورین فائز صاحبہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس کار خیر میں خصوصاً تشریف لائی ہیں، اور ہماری ینگ سسٹرز کی ترجمانی کرتے ہوئے محترمہ آمنہ سلطانی صاحبہ اس میں پیش ہیں، اور ایز این ایمبیسڈر آف منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمیں سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر اور اپنی جو لوکل گیدرنگز ہیں ہر جگہ پر ایکٹیو نظر آتی ہیں، اور اسی طرح سے ہماری منہاج ویمن لیگ یو کے میں جتنی تنظیمات ہیں پورے یو کے میں، وہ بہنیں والنٹیئر ایکٹیویٹیز کرتی، فنڈ ریزرز آرگنائز کرتی، عوام الناس کو اس کار خیر کی طرف متوجہ کرتی اور ان کو دعوت دیتی، اور اس میں ان کے تمام کوسچنز کے آنسرز پرووائڈ کرتی، ان کو کنونس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ دنیا کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، جہاں عبادت کی طرف دھیان ہے وہاں خدمت خلق کی طرف بھی دھیان ضروری ہے، اپنے بچوں کی پرورش، اعلیٰ تعلیم، ان کے فیوچر بلڈنگ براٹ اپ کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی زندگیاں سنوارنے، ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے کا بندوبست بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ بچے اپنی زندگیوں کے دن رات انہی گلیوں کوچوں میں سڑکوں پر دن اور رات گزار کر یا کسی مختلف قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ کر اپنی زندگیوں کی شام نہ گزار بیٹھیں، ان کو معاشرے میں باوقار، باعزت، معزز مقام تک پہنچانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری کا فریضہ بھی نبھانا ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم بچے کی کفالت کی جاتی ہے، اور جس شخص نے ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ان بالوں کے برابر اس کی مغفرت کر دی، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ قریب کر لیا آپ نے یتیم کی کفالت کرنے والے پر۔ تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے دوبارہ سے۔ تو ناظرین، منہاج آرفن کیئر کمپلیکس کی فردر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکلوز کریں گے اور آپ کو بھی کچھ ایکسائٹنگ نیوز جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، لیکن میری خواہش ہے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم محترمہ آمنہ سلطانی صاحبہ کی خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہم اس سے مستفید ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ خیر البریہ نظر إلی، خیر البریہ نظر إلی، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، يا بحر فضل وتاج عدل، يا بحر فضل وتاج عدل، جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية، جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية، حاشاك تغفل عنا وتبخل، حاشاك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسل يا حبيبي ارحم شاجيا، يا خير مرسل يا حبيبي ارحم شاجيا، رمان يا سيد السادات جئتك قائلا
حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل يا حبيبي ارحم شاجيا يا خير مرسل يا حبيبي ارحم شاجيا خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عربی کلام ہم نے سنا محترمہ آمنہ سلطانی صاحبہ سے. تو بریک پر جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر پوچھنا چاہتی ہوں آمنہ سلطانی صاحبہ آپ ہی سے کہ ماشاءاللہ آپ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایمبیسڈر ہیں اور یہ جو ایک عظیم کارنامہ ون اینڈ اونلی آف اٹس اون کائنڈ دی میگا پروجیکٹ فلیگ شپ پروجیکٹ دی منہاج آرفن کیئر کمپلیکس، آپ اس کے بارے میں اپنا کچھ اظہار خیال فرمائیں کیونکہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے آغوش جو پاکستان میں آلریڈی پروجیکٹ رن ہو رہا ہے اس کو بھی وزٹ کیا ہے. I would like to say that my journey with Minhaj Welfare Foundation started in 2017 اور اس کے بعد جیسے جیسے میں ان کے ساتھ جوائن ہوئی میں بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی آرگنائزیشن کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر. اور آغوش which is one of their projects and it began in 2005 in Pakistan. آغوش از ناٹ این orphanage, it's a home for those children. اور جتنے بھی بچے وہاں پر ہیں وہاں پہ ان کی لک آفٹر ہوتی ہے، ان کے ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ان کی لک آفٹر ہوتی ہے. اور اس میں ان کی جو فیسلٹیز ہیں، رہنے کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہت گڈ ہے. ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ان کو کھانے پینے کی جو چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں all the standard is really good. اور جو منہاج orphan care complex پروجیکٹ ہے that is an enhanced version of it, جہاں پر ان کو ایکسیلنٹ فیسلٹیز ملیں گی، وہاں پر ان کو ایکسیلنٹ ایجوکیشن ملے گی. تو میری پوری سپورٹ ہے. اور میں نے جب آغوش کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی کہ وہ کیا فیلنگ تھی. اور it was an amazing experience. اور جن لوگوں کو بھی موقع ملے آپ ضرور جائیں، آغوش کو وزٹ کریں، وہاں پہ دیکھیں. اور it's an amazing project of Minhaj Welfare Foundation as well as the one and only حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جن کی یہ ویژن تھی. اور الحمدللہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اس ویژن کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کہ خود ہی himself is an inspiration to many Muslims around the world. انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں اور اس کے ساتھ 5000 لیکچرز بھی ڈیلیورڈ کیے. جی تو ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں شامل ہوں گی. اس سے پہلے محترمہ شگفتہ نسرین صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور اپنی زندگی کے تجربات میں سے قیمتی تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. منتھ آف مرسی ویلکم رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بحمد اللہ تعالی ہماری تمام پارٹیسپینٹس نے بہت سیر حاصل گفتگو کی رمضان کی امپورٹنس پر. اس میں خواتین کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی. اور اب ہمارے ان مہمان شخصیات میں موجود ہیں ایک نیا اضافہ اور بہت خوبصورت اضافہ، ایک اور ثناخوان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری مراد محترمہ میمونہ عمر صاحبہ سے ہے. آپ تشریف لائیں ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کی. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. Thank you so much for inviting me as well. Thank you. You're welcome باجی. تو اس کے ساتھ ہی میں باجی نورین فائز صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ریسنٹلی آغوش کو بھی وزٹ کیا ہے اور منہاج القرآن کے دیگر شعبہ جات کو بھی وزٹ کیا ہے، اور آپ بالخصوص اس میگا پروجیکٹ دی منہاج آرفن کیئر کمپلیکس کو سپورٹ اینڈ پروموٹ کرنے کے لیے ان فنڈ ریزرز میں آپ کہتے ہیں کہ روح رواں کی حیثیت سے آپ اس میں شامل ہیں. بالخصوص پاکستان سے آپ اس مقصد کے ساتھ تشریف لائی ہیں. تو آپ نے آغوش کو کیسا پایا اور آپ میگا پروجیکٹ آرفن کیئر کمپلیکس جو کہ 2000 سے زیادہ یتیم بچوں اور بچیوں کو ایجوکیشنل فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا
اور 1000 بچوں جس میں 500 بچے اور 500 بچیوں کی رہائش کا بندوبست کیا جائے گا، ان کے لیے کیئررز کا، سپورٹرز کا، ان کے کھانے پینے کا، لیونگ فیسلٹیز، ان کے ہیلتھ اینڈ ویل بینگ فیسلٹیز کا انتظام کیا جائے گا، اور ان کی اپ برنگنگ کے لیے ساتھ ساتھ ان کی ریلیجیس ٹریننگ کے لیے مسجد قائم کی جائے گی. بہت سارے دیگر شعبہ جات اس سے انٹرلنکڈ ہیں، ایسوسیٹڈ ہیں. ان کو ایک پورا گھر والا اور خاندانی ماحول اور تحفظ فراہم کرنے کا بندوبست کیا جائے گا. تو آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں منہاج آرفن کیئر کمپلیکس کے ساتھ؟ دیکھیں، جب کچھ اپنی آنکھوں سے جب تک نہیں دیکھا ہوا ہوتا نا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کوئی چیز نا، جب تک آپ اس کو جان نہ لیں. اب جب وہاں کا وزٹ کیا لاہور میں، تو میں نے، آپ بلیو کریں کہ جب میں آغوش کے اس میں گئی اور وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا تو میں لٹرلی پہلے رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس دور میں بھی جہاں صرف اپنے آپ کی لگی ہوتی ہے نا بندے کو کہ صرف ہم اپنی ہی کر لیں، اس دور میں کسی اور کو کرنا اور جو اس طرح کے مستحق بچوں کے لیے کچھ کرنا بہت بڑی بات ہے. اور ادارے بہت ہیں جہاں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، لیکن اتنا ڈیپلی جا کر کسی کی کیئر کرنا بہت بڑی بات ہے. میں نے وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھی جو میرے دل کو لگی کہ ہاں یہ ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو احساس نہ ہو کہ آج میرے والدین نہیں ہیں یا میں بے سہارا ہوں، میں یتیم ہوں، تو اس کو احساس نہیں ہونا چاہیے نا. بہت سے بچے ایسے ہیں کہ ہم جن کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم اس کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں نے وہاں ایک چھوٹی سی چیز دیکھی جو میں آپ سب کو شیئر کروں. میں نے وہاں جا کر بھی سب کو بتایا کہ وہاں جیسے نارمل بچے بھی سب ساتھ پڑھ رہے ہیں جو مستحق نہیں ہیں، جی جی، تو ان کے ساتھ ایسا ہے کہ بریک ٹائم جب ہوتا ہے تو وہاں پر پاکٹ منی جس کے پاس ہے وہ بآسانی خرید سکتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ پاکٹ منی ان کو بچے کو دی جاتی ہے جی کہ آپ کا بھی جو دل چاہے آپ وہاں سے خرید کر وہ چیز کھا سکتے ہیں. یہاں تک ان کے میرے لیے احساسات اور یہ جذبات دل میں کا خیال. ایسی مجھے بات لگی کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہم نہیں سوچ سکتے. میں اپنے جی. پہ رکھوں کہ میں نہیں سوچ سکتی ایسا جی، کہ جی. چھوٹی سی چیز بھی بچے کو احساس دلا سکتی ہے کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ بے شک نہ بولے لیکن اس کے دل میں ہوگی کہ میں بھی اس طرح کے کھڑا ہو کر میں بھی وہ چیز لے سکوں. جی جی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پھر ایک شیڈیول بنا دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ کو لسٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، جیسے ہم گھروں میں بھی اکثر بیشتر کرتے ہیں کہ اس دن یہ کھانا بنے گا، اس لسٹ پہ آپ کو چلنا ہے. جی. میں نے وہاں دیکھا کہ وہ ایک لسٹ تو بنی ہوئی ہے لیکن ایک گروپ وائز پوچھا بھی جاتا ہے کہ اچھا آج آپ کو یہ نہیں کھانا تو پھر آج کیا کھانا بچوں ہے. کی پسند ناپسند اچھا آج کا آپ لوگوں خیال، نے یہ ہاں. کھا لیا، اگر کل ہمارے لسٹ میں یہ چیز ہے کہ یہ کھانا بنے گا، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو چینج کرانا تو آپ وہ چینج بآسانی کراتے ہیں. آج آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم نے دال چاول کھا لیا، کل ہمیں چاہیے کہ ہمیں کڑی چاول کھانے تو ہم جی، کڑی جی، چاول جی، بنا جی. سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے وہاں بڑی اچھے سے نوٹ کی ہیں. مطلب صرف اور ایک بڑی ذمہ داری کے ہاں، ساتھ ان کی بڑی ذمہ اتنی داری تو معصوم سب کے خواہشوں سامنے ہی کا آئے بھی گی. وہ جو خیال. کامیابی آپ حاصل کرتے جا رہے ہیں وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزوں میں اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھ کے آپ اتنے بڑے اس پہ پروجیکٹ پہ کام کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں بہت اللہ تعالیٰ، میں دعا گو ہوں ان تمام کے لیے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو رات، جیسے راتوں رات کوئی میجک ہو جاتا ہے نا، بالکل بالکل ایسا عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. آمین. ماشاءاللہ، جہاں آپ جیسی شخصیات کی سپورٹ اس میں شامل ہے، آمنہ سلطانی جیسی ہماری ینگ سسٹرز کا اس میں انپٹ شامل ہے، ہماری بہنیں جو مختلف طبقات فکر سے اور مختلف زندگی کے شعبہ جات سے تعلق رکھتی ہیں، اپنی زندگی کی ضروریات اور اپنی فیملی کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کے ساتھ، پھر کاروباری ذمہ داریاں یا پروفیشنل رسپانسبلٹیز کے ساتھ پھر ٹائم نکالتی ہیں اور ایک جذبے کے ساتھ اس کے لیے محنت کرتی ہیں، اور ساری سوسائٹی کو اس طرف راغب کرتی ہیں کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے رشتہ داروں سے نکل کر ہمیں کمیونٹی کے طور پر، ہمیں سوسائٹی کے طور پر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرف توجہ دلاتی ہیں ماشاءاللہ. تو ضرور میں چھوٹا سا کامیابی ایک سے اور بھی ہمکنار ہوگا. کرنا چاہوں گی کہ بہت سے بچے جو ہیں جن کے والدین گزر جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو خوش دیکھنا چاہیں آخرت میں، جی. اس کے لیے کچھ سامان کرنا چاہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا ذریعہ ان کے ہاتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. آپ صدقات دیں، آپ خیرات کریں اپنے والدین کے، اس سے تو انشاءاللہ اللہ
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ان بچوں کے لیے ایک طرح سے سرپرستی کرنا ایک بڑے عظیم کام ہے، اور پھر اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو سنوارنے کا اہتمام کرنا، تو یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ فرام آل آسپیکٹس گین ہی گین ہے، ون ون سچویشن ہے. تو ناظرین کرام، آپ بھی سپورٹ کرنے کا تہیہ کر لیں. نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے، اور پھر نیت کے مطابق پھل جو ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو اس کے لیے کچھ ہمیں تھوڑی سی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں محترمہ میمونہ عمر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. آپ خود ایک پروفیشنل لیڈی ہیں، ورکنگ لیڈی ہیں. ورکنگ لیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا آپ کا حوالہ اور پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی ہے، نعت خوانی ہے. تو آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ہمیں ایک نعت سنائیے پلیز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کو محشر میں برہم رکھنا، رسوائی زمانہ کملی میں چھپا لینا. منظور دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. اللہم آمین. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں محترمہ میمونہ عمر صاحبہ. ماشاءاللہ آپ نے ہم سب کے دلوں کی دعائیں اور صدائیں بھی اپنی نعت کی صورت میں
پہنچائیں. یقیناً ہمارے ناظرین کرام بھی اس سے خوب متاثر ہوئے ہوں گے. اپنے اس پروجیکٹ میگا پروجیکٹ منہاج آرفن کیئر کمپلیکس جس کے لیے بینگ این ایمبیسڈر آف منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یو آر ویری ایکٹیو سسٹر آمنہ. سو آپ کے اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں, ہاؤ آر یو ٹرائنگ ٹو پروموٹ دس پروجیکٹ؟ آج اسلام چینل اردو کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اور ان کے اس چینل کی وساطت سے جو کہ ہم پروجیکٹ لے کر آئے ہیں منتھ آف مرسی ٹور, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پروجیکٹ کے ذریعے سے ہم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو پروجیکٹ ہے منہاج آرفن کیئر کمپلیکس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے لیے سسٹر نورین فائزی پاکستان سے آئی ہیں. تو دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رمضان کی بھی آمد ہے. رمضان کی ہم لوگ تیاری کرتے ہیں, اتنے بابرکت مہینہ ہے, سال میں صرف ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے. اور یہ جو منتھ آف مرسی ٹور ہے, اگر آپ لوگوں کے شہروں میں ہو رہا ہے, آپ لوگ جہاں بھی جس شہر میں ہیں, اگر آپ کے سٹی میں یہ پروگرام ہے تو آپ ضرور اس پروگرام میں آئیں, شرکت کریں اور اس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں, جو کہ بہت ہی, اگین میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ یہ صرف ایک آرفنیج نہیں ہے, یہ ان بچوں کے لیے ایک گھر ہے اور یہ ہماری جاریہ ہے. بالکل بالکل, جتنے جب تک یہ ادارے قائم رہیں گے ان میں پروان چڑھتے پڑھتے لکھتے بچے معاشرے کا باعزت شہری بنتے جائیں گے, وہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں رہنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہمارے کام آئے گا. بالکل. اور ایز اے مسلمز دیکھیں, ہم لوگ جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں, ابھی رمضان کی آمد ہے, تو آپ لوگوں کے جتنے بھی صدقات ہیں, عطیات ہیں, میں تو ایسے کرتی ہوں کہ میں پورا سال جو بھی میری سیونگز ہوتی ہے اس میں سے میں کچھ منی صرف رمضان کے لیے سیو کرتی ہوں. اینڈ میں نے اپنے روم میں ایک چیریٹی باکس رکھا ہوا ہے جس میں منی سیو کرتی ہوں. تو آپ لوگ دیکھیں, یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہ جو پروجیکٹ ہے اور یہ جو آرگنائزیشن ہے, یہ ایک گریٹ پلیٹ فارم ہے اسپیشلی ہماری سسٹرز کے لیے جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, جو پڑھنا چاہتی ہیں, تلاوت کرنا چاہتی ہیں, نعت خوانی کرنا چاہتی ہیں. بہت عظیم پلیٹ فارم ہے. آپ آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان عظیم پروجیکٹس کو بھی سپورٹ کریں. اور دیکھیں, آپ کے سپورٹ سے اٹس گonna make a huge difference in other people's lives. اور ویسے بھی جو منہاج القرآن کے جو خواتین ہیں, ان کو اسپیچ کرنے کی اور بولنے کی بہت زیادہ اسپیشلٹی ہے, اور جب وہ بات کرتی ہیں تو ان کی تقریر میں بھی قبلہ حضور کا عکس نظر آتا ہے. اٹس این ایکول اپرچونٹی. اللہ تعالیٰ نے انسان اگر عورت کو بھی انسان کے طور پہ, اور مرد اور عورت انسان میں دونوں شامل ہیں, ان کی تخلیق سے لے کر ان کی دنیا میں ولادت کے جو سٹیپس ہیں ان سے لے کر پھر ان کے براٹ اپ اور ان سے آگے اپ برنگنگ اور بڑے ہو کر سوسائٹی میں ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, آپ ہر سٹیپ پر دیکھ لیجئے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکول پروپورشنیٹ رکھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت امتزاج ہمیں دنیا کی اور کسی آرگنائزیشن میں نظر نہیں آتا, چاہے کوئی سوشل ہو, چاہے کوئی پولیٹیکل ہو, یا مطلب کوئی دینی جماعت ہو, یا کوئی جس حوالے سے بھی کوئی طبقہ یا گروپ ہو. یہ خوبصورت پروپورشنیٹ ہمیں کہیں اور دکھائی نہیں دیتا. یہ منہاج القرآن کا ہی خاصہ ہے. جی بالکل. اور اسپیشلی انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی منہاج وومن لیگ UK کو, جن کی خواتین نے کووڈ میں جو کچھ ہو رہا تھا, لیکن ان کی خواتین آن لائن تھیں اور انہوں نے اس پورے کووڈ کے دوران, لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں انہوں نے پروگرامز کو کنٹینیو کیا, اتنے پروگرامز ارینج کیے, اس میں باقاعدگی ترتیب کے ساتھ اس میں انہوں نے شرکت کی. اور آئی ریمبر ایٹ ون پوائنٹ ڈیورنگ دی آن لائن اپیل we managed to raise 100,000 pounds within one day for the project. جہاں پر لوگ ڈس اپوائنٹڈ یا آئسولیٹڈ یا مینٹلی سک ہو رہے تھے, وہاں پر ہماری ان بہنوں کا شاندار کردار یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک تو جاگتے رہنے والا کردار ادا کرتی رہیں اور ساتھ باقیوں کو جگاتے رہنے والا بھی کردار ادا کرتی رہیں. اور منہاج ویلفیئر کمپلیکس کے فروغ اور اس کی پروموشن کے لیے, منتھ آف مرسی کے استقبال کے لیے, ویلکم رمضان کے عنوان سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے. تو میں آپ بہنوں کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ رمضان کریم کی آمد ہے. ہم اس کی عبادات کے لیے تو ذہنی طور پر تیار ہیں, اور خدمت خلق کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں ہاں جی ہم نے زکوٰۃ رمضان میں نکالنی ہے, صدقہ خیرات, کیونکہ ہمیں 70 گنا ثواب ملے گا. تو لیکن آئی تھنک ہمیں بیفور ٹائم استقبال رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم مینٹلی بیفور ٹائم پریپیئرڈ ہو جائیں کہ ہم نے کون سا کام
کس وقت پر انجام دینا ہے، کیونکہ رمضان میں پھر جب عبادات کا بھی زور ہوگا اور دوسری معاملات کا بھی، اپنی جاب، ایجوکیشن، فیملی رسپانسبلٹیز، سب کے سحر و افطار کا بھی ذمہ داری ہوگی، تو اتنی ساری مصروفیت میں سے پھر ہمیں کار خیر کا کام بھی انجام دینا ہے۔ ایز اے نشید آرٹسٹ، جیسے ہمارے جو ڈفرینٹ سٹیز میں ایونٹس ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں اوبویسلی پریپیئر کرنا پڑتا ہے نعت کے لیے، تلاوت کے لیے۔ تو جب ہم وہ پریپیئر کرتے ہیں تو وہ پریپریشن کے دوران ہی وہ ایک جو رمضان کی ایک وائب ہے نا، یہ منتھ آف مرسی ٹور کے ذریعے سے وہ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے رمضان سے پہلے ہی۔ اور اکثر سٹیز میں لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ اب کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نیا سے نیا سناؤں، کیونکہ وہ جتنے بھی سننے والے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں ایونٹس میں، وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ ہم کچھ نیا سننا چاہیں گے، آپ سے کچھ ڈفرینٹ سننا چاہیں گے۔ تو ایک جو وائب ہے نا رمضان کی، دیٹ اسٹارٹس بیفور رمضان۔ ویری گڈ، بہت شکریہ سسٹر آمنہ۔ سسٹر عظمیٰ بشیر صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یو آر اے سکسیزفل بزنس وومن، یو آر اے مدر، ماشاء اللہ، یو آر اے وائف، اینڈ دین یو آر ورکنگ ایز ویل ایز اے ریلیجیس اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ، اور منہاج ویمن لیگ میں آپ کے پاس ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتی ہیں، اور ویلکم رمضان میں آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ماہ رمضان گزارنا ہے؟ اپنے ٹائم اور اپنی انرجی کو آپ کس طرح سے بطریق احسن ڈیوائڈ کر سکیں گی ان ساری ذمہ داریوں میں؟ سبحان اللہ، تھینک یو ویری مچ سسٹر رخشندہ۔ اتنا بیوٹیفل کویسچن ہے کہ اس کا جواب جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کیسے مینیج کرتی ہیں، تو میرے پاس وہ تک لکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں نے کیسے مینیج کیا آج کا ڈے، لیکن الحمدللہ سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ خلوص نیت، چاہے وہ آپ رمضان کے لیے کوئی کام کریں یا کسی خدمت خلق کے لیے کسی بھی کام کے لیے، اس کے لیے نیت، انٹینشنز کا پیور ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے انٹینشنز کیا، آپ گھر سے نکلیں کیا، کس انٹینشن سے نکل رہے ہیں، آپ کے سر پہ جو چیز سوار ہے، جو فکر ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت ہے، تو آپ کے تمام کام آسان ہیں، آپ کو پینک نہیں ہوگا۔ بڑا خوبصورت اور جامع مختصر آپ کا جواب، بہت شکریہ سسٹر عظمیٰ۔ وہی اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ جب انٹینشنز خالص ہیں نا، تو یقین کیجئے سسٹر رخشندہ کہ آپ نے اگر ایونٹ میں آرگنائز کچھ کرنا ہے، کچھ ٹکٹس کے سیل کے کام ہے، یا جو بھی آپ نے کسی کو کالز کرنی ہے، وہ مینیج کرنے والی ذات رب کی ہے۔ جو انٹینشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں آپ نے قدم اٹھا لیا، یتیمہ کی خدمت کے لیے، یتیموں کی خدمت کے لیے قدم اٹھا لیا، باجی ماشاءاللہ سیدہ نورین صاحبہ کو بلا لیا، نعت گویائی، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا اجتماع اکٹھا کر لیا، تو پھر مینجمنٹ اور پھر مصروفیت کہاں کی رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ بہت تشنگی رہ گئی کہ کاش یہ پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس کچھ زیادہ ہوتا۔ میں آخر میں آپ سب سے اجازت، اپنی تمام بہنوں کی طرف سے آپ ناظرین سے اجازت لینے کے ساتھ ساتھ میں درخواست کرتی ہوں محترمہ سیدہ نورین فائز صاحبہ سے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ضرور سنائیں۔ سنیا میریا سن لے صداواں، سنیا میریا سن لے صداواں، قاجی کردہ مدینے میں آواں، میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں، سنیا میریا سن لے صداواں، قاجی کردہ مدینے میں آواں، میرے آقا جی کردہ مدینے میں آواں، کہ میرے دل دی کے حسرت دیرینا، تیرا ویکھاں میں شہر مدینہ، سب دے دل دی حسرت دیرینا، تیرا ویکھاں میں شہر مدینہ، کہ آقا در تے بلا سن لے میری صدا، قادر تے بلا سن لے میری صدا، کہ رو رو کے میں مر نہ جاواں، آقا جی
مدینے میں آوا میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا سونیا میرے سن لے صداوا آقا جی کردا مدینے میں آوا میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا اور آقا میرا اعزاز کر دے جاڑ نکلی تیری نعت پڑھ دے آقا میرا اعزاز کر دے کہ جاڑ نکلی تیری نعت پڑھ دے کہ پوری ہووے دعا اے ہو ایک التجا پوری ہووے دعا اے ہو ایک التجا کہ اتے جاوا کے مڑ کے ناوا آقا جی کردا مدینے میں آوا میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا سونیا میرے سن لے صداوا سونیا میرے سن لے صداوا آقا جی کردا مدینے میں آوا میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت محترمہ سیدہ نورین فائز صاحبہ نے ہمارے گزار کی. آپ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے سورس آف انسپریشن ہیں. اللہ رب العزت آپ کو یوں ہی نعت خوانی کے فلک کا ایک روشن ستارہ جگمگاتا تعدیر رکھے اور آپ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے سورس آف انسپریشن بنی رہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. میں اپنی تمام مہمان بہنوں کی طرف سے آپ سب کو خدا حافظ کہنے والی ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور منتھ آف رمضان, ویلکم رمضان اینڈ منتھ آف مرسی, ویلکم رمضان کے اس خوبصورت نشست سے, اسلام چینل اردو کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں ان دعاؤں اور ان الفاظ کے ساتھ کہ ہمارے ناظرین, ہمارے مہمان خواتین اور ہمارے معاشرے کے لیے شعبان کریم بہت کریم اور رمضان کریم بہت زیادہ کریم اور برکت ثابت ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.